नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं राना अबरार खालिद। मौजूदा हुकूमत ने मईशत को दोबारा पटड़ी पर चढ़ाने के लिए 3 बड़े और अहम फैसले किए हैं, जिनमें सबसे अहम तरीन फैसला है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिस्ट्रक्चरिंग, जिसके तहत SIFC के साथ ये इस पर काफ़ी सारी कंसल्टेशन हुई है और उसके बाद ये एक प्लान चेकआउट किया गया है कि FBR को 2 बोर्ड्स में तकसीम किया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ कस्टम और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा, जिनके इंतजामी सरबराह DGs होंगे, डायरेक्टर जनरल, और रेवेन्यू डिवीजन इनका बजट अप्रूव करेगा। इसके अलावा एक मुश्तरका कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कस्टम शोबा कस्टम के और IR के शोबे के बराबर नुमाइंदगी होगी और ये प्रोक्योरमेंट कमेटी होगी। इसके अलावा जो इश्यूज होंगे कोई पैदा होते हैं तो वो SIFC में जाएंगे और SIFC में तमाम मामलात हल होंगे, बल्कि SIFC को अख्तियार होगा कि वो किसी भी कानून या रूल से इस्तिस्ना दे सके। इसके अलावा मौजूदा हुकूमत का दूसरा बड़ा फैसला जो के सामने आया है वो एक देरीना मसला के पाकिस्तान में रिटेलर्स टैक्स नहीं देते। कोई भी हुकूमत रिटेलर से यानी ताजरों से टैक्स लेने में कामयाब नहीं हो पाई, तो मौजूदा हुकूमत ने IMF के साथ जो गुज़श्ता मुज़ाकरात हुए थे उनमें ये फैसला किया कि रिटेलर से बिजली के बिलों के साथ टैक्स वसूल किया जाएगा और उसकी कम अज़ कम हद 1200 रुपये सालाना, यानी 100 रुपया एक महीने का। अगर कोई देना चाहे तो इससे ज़्यादा दे सकते हैं। ये एक फ़ैसला किया गया है और ये बड़ा खुश आइंद है। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ैसला जो कि मौजूदा हुकूमत ने किया वो खसारे वाले कौमी इदारे, जो कि 520 अरब रुपए से भी ज़्यादा खसारा कौमी ख़जाने को बर्दाश्त करना पड़ रहा है इन कौमी इदारों का, उसमें पहला कदम PIA की निजकारी का लिया जा रहा है और 15 जून तक PIA की निजकारी मुकम्मल करने की मंजूरी दी गई है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं इस वाले से बातचीत करने के लिए मेंबर कस्टम लीगल FBR मुकर्रम जहाँ अंसारी। हम आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी और मुआशी तज्ज़ियाकार सैयद महताब हैदर हमारे साथ हैं। महताब साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं हम। और हमारे साथ पाकिस्तान सिंगल विंडो के डोमेन ऑफिसर हाफिज़ मोहम्मद अहमद मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, आपको खुशामदीद प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके अलावा हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबिक मेंबर इन रेवेन्यू, जो कि इस हवाले से जो ताजरों से टैक्स वसूली का मसला, इस पर काफ़ी काम किया और काफ़ी मज़ाकरात में इन्वॉल्व रहे, शाहिद हुसैन असद, जो कि साबिक मेंबर FBR इनलैंड रेवेन्यू हैं, वो भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हम मुकर्रम जहाँ अंसारी साहब आपसे ये पूछते हैं कि ये काफ़ी अरसे से FBR में रिफॉर्म्स, कंसल्टेंट बाहर से भी आए और गालबन वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के फंड्स भी इसमें इन्वॉल्व रहे, लेकिन आज तक उस तरह से रिफॉर्म्स नहीं हो पाई। तो ये जो SIFC ने एक इनिशिएटिव लिया है कि FBR को डिज़ाल्व करके या तकसीम करके 2 बोर्ड्स बनाए जाएंगे और इस तरीके से जो मैंने बताया, आप क्या समझते हैं कि कितनी बेहतरी आएगी टैक्स कलेक्शन में, टैक्स बेस को वसी करने में और टैक्स रेवेन्यू में किस हद तक इजाफा मुमकिन है? जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का और ये इस पे प्रोग्राम करने का। वाकई ये मुल्क के लिए, अवाम के लिए एक अहम मामला है और इस पे मालूमात जो मेरे पास है मैं आपसे शेयर करूंगा। इसमें ये एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था। SIFC ने भी इसके अंदर ये तो बिल्कुल ख्वाहिश का इजहार किया था कि ये बेहतरी आनी चाहिए FBR के मामलात में, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि टैक्सों के हवाले से हमें दिक्कत पेश आती है, तो अगर यहाँ पे मामलात आसान हो जाए तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था। बहरहाल इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, जो कि पिछली जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसमें डॉक्टर शमशाद अख्तर ने, वो खुद भी PhD हैं और भी इकोनॉमिस्ट और PhDs को शामिल करके उन्होंने किया था। और इसके ऊपर जब कंसल्टेशंस की तो दुनिया में जो बेहतरीन मॉडल हैं उनको मद्देनज़र रख के कोई प्रपोजल्स बनाए गए और पिछली कैबिनेट के सामने पेश किए गए। कैबिनेट ने भी उसके ऊपर काफ़ी गौर खौज किया, एक से ज़्यादा इजलास हुए, उसको देखा गया और उसके बेसिस पे फिर उन्होंने एक प्लान अप्रूव किया था। जो मौजूदा हुकूमत आई है इसमें भी जो वज़ीर आज़म साहब हैं और काबीना है उनको शिद्दत से एहसास है कि FBR के मामलात, इस मुल्क के महसूलात के मामलात बेहतर करने की ज़रूरत है।
تو بالکل شروع میں ہی انہوں نے بھی اس کے اوپر میٹنگ کی اور اس کے پلان کو سارا دیکھ کے اپروو کیا. اب اس کے جو پلان کے حصے ہیں وہ کئی ہیں اور وہ سارے کے سارے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز سے متعلق ہیں, اور اس میں جو پلان کیا جائے گا اس میں پالیسی کو اور جو کلیکشن یا آپریشنز ہیں ان کو علیحدہ کیا جائے گا, جس سے یہ ہوگا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے, کچھ معیشت کے حصے ہیں جن پہ زیادہ ٹیکس ہے, کچھ معیشت کے حصے ہیں ان پہ اتنا ٹیکس نہیں ہے, تو ٹیکسوں کا بوجھ برابر کرنے کے لیے پالیسی بہتر طور پہ پالیسی کی کارسازی کی جا سکے گی. اس کے علاوہ دنیا کے 73% ممالک ایسے ہیں جس میں کسٹم ان لینڈ ریونیو سے علیحدہ کام کرتا ہے. پاکستان ان تھوڑے سے ممالک میں شامل ہے جہاں پہ یہ ایک عجیب سا ماڈل چل رہا تھا جو کہ کامیاب نہیں ہو پایا. تو اس کے لیے بھی فیصلہ ہوا ہے کہ باقی دنیا کا جو بیسٹ گلوبل پریکٹس ہے اس میں کسٹم کو اور ان لینڈ ریونیو کو علیحدہ کر دیا جائے, اور ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے, خودکار نظام لانے کے حوالے سے بہت ساری اس کے اندر چیزیں ہیں. اس کا جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ محصولات پہ کیا اثر پڑے گا, تو انشاءاللہ اہم بات تو یہ ہے کہ ٹیکس بیس جی وسیع ہونا اور ٹیکس ریونیو کا بالکل. بڑھنا. جو آپ نے یہ بات کی تھی یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2001 میں بھی ایک شاہد حسین کمیٹی بنائی گئی تھی, انہوں نے بھی ایف بی آر کی ریفارم کے حوالے سے کچھ کام کیا, پھر 2009-10 میں بھی ایف بی آر کے ریفارمز کے حوالے سے کام کیا گیا. لیکن جو اس کا رزلٹ آنا چاہیے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ کا 15% سے اوپر نکل جانا چاہیے, جو اس ملک کی ضروریات ہے, وہ ہمیں رزلٹ نہیں حاصل ہو پایا, اس لیے ایک اور کوشش کی جا رہی ہے. تو اس میں یہ جب اسپیشلائزیشن ہو جائے گی, آٹومیشن ہو جائے گی, بہتر ٹیکس پالیسی ہو جائے گی, تو اس سے یہ بھرپور توقع ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی ہم اس کے رزلٹس دیکھنا شروع کریں گے بہتر محصولات کی صورت میں. یہ جو 1.7 ٹریلین ٹیکس ایڈیشنل ٹیکس وصول ہونے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچیو ہو پائے گا؟ جی, اچیو ہو پانے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت آپشن اور کوئی نہیں ہے, یہ ہمیں ہر صورت کرنا ہے. جو ہماری ضروریات ہیں ملک کی, ملک کے دفاع کی, ملک کے نظام کی, اور ملک جو بے شمار قرضوں کے تلے, بوجھ تلے دبا ہوا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی, تو اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور یہ جو پلان بنایا گیا ہے وہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے اگر یہ اسپیشلائزیشن کی جائے, ڈیجیٹلائزیشن کی جائے, بہتر پالیسی کی جائے, تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ بہت اچھی خبریں اس کے نتیجے میں آئیں. مہتاب صاحب, ماضی میں بھی ایف بی آر میں ریفارمز ہوتی رہی ہیں. ایک حکومت آئی تھی, بلکہ ایک باہر سے وزیر اعظم آیا تھا, سی بی آر کو ایف بی آر, سینٹرل بورڈ آف ریونیو کو کا نام چینج کر کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو رکھ کے یہ اصلاحات ہو گئی. اس طرح کی اصلاحات بھی ماضی میں ہوتی رہی ہیں جس پر بھی صاحب ذرے بڑے بڑے بجٹ خرچ ہوئے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ٹیکس کا نظام افیکٹو ہوگا, ٹیکس کلیکٹر جو ہے وہ افیکٹولی ٹیکس وصول کر سکے گا, اور جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے یا بہت زیادہ کما رہے ہیں اور بہت کم ٹیکس دے رہے ہیں وہ پھر نرغے میں آئیں گے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, بنیادی طور پہ مکرم صاحب کی اس بات سے تو میں مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ پوٹینشیل سے بہت کم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں بالکل یہ سمجھتا ہوں. آپ بلکہ یہ دیکھیں کہ مجھے 25 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے, یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھنے کے بجائے یا کانسٹنٹ رہی ہے یا ایکچوئل میں کم ہوئی ہے, بڑی نہیں ہے. ایبسولوٹ نمبر تو بڑھ گیا ہے, لیکن جو سائز آف دا اکانومی جس طرح سے بڑھا ہے اس طرح سے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو نہیں بڑھی. یہاں تک بات ٹھیک ہے. بنیادی ایشو یہ ہے کہ اگر اس کی ڈیٹیلز کے اندر جائے تو وہ ہے کہ یہ کرنا کیسے ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو میں سر ایک آئی ایم ایف کی رپورٹ کا حوالہ دوں گا. آئی ایم ایف کی رپورٹ اب یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا میں 57 جورسڈکشن ایسی ہیں جنہوں نے سروے کیا ہے, وہاں پہ ان لینڈ ریونیو اور کسٹمز اکٹھے ہیں اور باقی میں جو ہے وہ علیحدہ ہیں. سر جو 73% کہہ رہے ہیں, اب مجھے نہیں پتا کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں کیوں. بات یہ ہے کہ ہمیں معیشت کو بھی دیکھنا پڑے گا. پاکستان کی معیشت امپورٹ اورینٹڈ ہے. آج بھی اگر امپورٹ بڑھتی ہیں تو ایف بی آر کا ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے. اگر امپورٹ پر کٹ لگتا ہے یا امپورٹ کم ہوتی ہے ایک اور تو ایف بی آر کا ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ پورا نہیں ہو پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور, یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کسٹمز اور ہمارے جس طرح کے ٹیکسز ہیں کہ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی اوپر لگایا ہوا ہے, جی ایس ٹی بھی اس کے اوپر لگا ہوا ہے. اچھا, ایک اور بات بھی ہے, آئی ایم ایف کی ایک جو رپورٹ ہے اس کے اندر وہ نیشنل ٹیکس ایجنسی کی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں
کوآرڈینیشن اور ہارمونائز کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اب پرسکرپشن مختلف ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا جو میں کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہم نے 2000 میں جیسے سر نے کہا کہ ایک ریفارمز کا پروسیس شروع کیا, 10 سال لگ گئے ہمیں انکم ٹیکس کو اور جی ایس ٹی اور ایف ای ڈی کو اکٹھا کرنے میں اور ایک آئی آر ایس کریٹ کرنے میں. آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے, لیکن اس کی اونرشپ ہوگی تو یہ ریفارمز کامیاب ہوں گی. اگر اونرشپ نہیں ہوگی تو کوئی بھی کسی طرح کی ریفارمز بھی دنیا کے کسی حصے میں کامیاب نہیں ہوئی, یہاں بھی نہیں ہو سکتی. پرابلم یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایف بی آر کو ریفارمز کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرنی کیسے ہیں, اس کے اوپر جو ہے نا میں سمجھتا ہوں زیادہ ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے. اور جتنی ہم آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے اس کے نتیجے میں چیزیں بہتر ہوں گی. اگر آپ اس کو فریگمنٹڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے 80th امینڈمنٹ کے بعد جی ایس ٹی آن گڈس کو صوبوں کے پاس ورکرز کے پاس رکھا, سروسز کو آپ نے صوبوں کے پاس دے دیا. اس فریگمنٹیشن کے نتیجے میں پرابلمز بڑھ گئی ہیں. اگر آپ ایف بی آر کے اندر مزید فریگمنٹیشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک منٹ میں صاحب, پرابلم بڑی ہیں بے شک, آپ کہہ رہے ہیں بڑی ہوں گی, لیکن کلیکشن بھی تو بڑی ہے. کہ صوبے کہتے ہیں, صوبوں کے نمائندے جب آتے ہیں صوبے کہتے ہیں کہ اس ایریا میں کلیکشن نہیں ہو رہی تھی, برائے نام کلیکشن تھی, ہم نے کلیکشن بڑھائی ہے. میں اگر آپ یہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی بات کر رہے ہیں, یہ اگر آپ صوبوں کی کنٹریبیوشن دیکھیں تو وہ کوئی 0.6 یا 0.7% آف جی ڈی پی ہے. اور پوٹینشیل کتنا ہے ان کا, پوٹینشیل سے بہت نیچے جا رہے ہیں وہ. ان کے پاس ٹیکسز دیکھیں آپ, جی ایس ٹی اینڈ سروسز صوبوں کے پاس ہے, ایگریکلچر انکم صوبوں کے پاس ہے, پراپرٹی کا ٹیکس صوبوں کے پاس ہے. اس حساب سے جتنا ٹیکس انہیں اکٹھا کرنا چاہیے تھا ایبسولوٹ نمبر بڑا ہے, لیکن جتنا پوٹینشیل ہے اتنا نہیں بڑھا پا رہے. تو یہ فریگمنٹیشن کے نتیجے میں اگر آپ بہتری سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے کر لیں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک چیز ہونی چاہیے اور وہ یہ ہونی چاہیے, ایک تو اونرشپ کی میں نے بات کی, دوسری اس ملک میں یہ نہ ہو کہ ہم اس میں مختلف چیزیں کریٹ کر کے چلے جائیں اور بعد میں بہتری کے بجائے نقصان ہو. اگر کوئی یہ گارنٹی دے, اور گارنٹی دینی چاہیے نا, پھر اگر آپ ڈاؤن دا لائن 10 سال بعد مجھے یہ کہیں جی ہم نے تو کیا تھا بعد میں امپلیمنٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی, تو یہ ایکسپیرینس کرنے کے بجائے پروجیکٹ ٹھیک نہیں ہوتا, KPIs نہیں ہوتا, امپلیمنٹیشن تب ٹھیک نہیں ہوتی, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز بھی ساتھ میں کلیئر ہو. یہ جو پاکستان میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی امپلیمنٹیشن ٹھیک نہیں, جب آپ کا ڈیزائن درست ہوتا ہے تو امپلیمنٹیشن بھی ہو جاتی ہے. امپلیمنٹیشن اس لیے نہیں ہو پاتی 90% سے زیادہ کیسز میں کہ آپ کا ڈیزائن امپلیمنٹیبل نہیں ہوتا. آپ اس معاملے میں کیا سمجھتے ہیں؟ جی جو آپ بات کر رہے ہیں بنیادی طور پہ ٹھیک ہے, اسی لیے جیسے میں مہتاب حیدر صاحب سے بالکل اس پہ اگری کرتا ہوں کہ معاملات جو ہیں اس میں اسٹریٹجی غور و خوض کے بعد ہی آگے لے کے جانی چاہیے, اور جتنا غور و خوض ہوتا ہے اس سے چیزوں میں کلیئرٹی آ جاتی ہے. تو اس لیے میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ غور و خوض کی ضرورت ہے, ڈیزائن اچھا ہونا چاہیے, لیکن یہ میں ایک عرض کر دوں کہ جی ایک سٹیٹس کو کے لیے بھی انرشیا ہوتا ہے. آرگنائزیشنز جو ہیں وہ خود چینج نہیں ہونا چاہتی ہیں, ان کو چینج کرانا پڑتا ہے, اور اگر تھوڑا سا پش کیا جائے تو چیزیں بہتری کی طرف چلی جاتی ہیں. ہمارے یہ ساتھی پاکستان سنگل ونڈو کا کچھ بتائیں گے, یہ بھی چند سال پہلے 5 سال پہلے ایک پلان بنایا گیا تھا کہ ہم اس طرح کا ایک آن لائن پلیٹ فارم بنائیں گے, ایک نئی آرگنائزیشن بنائیں گے. الحمدللہ وہ ایک بہت اچھا اس کا رزلٹ آیا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ چینجز جو ہیں وہ ساری فیل ہوتی ہیں, آپ اچھے طریقے سے بنائیں تو بہت کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے. جی مکرم بھائی, بالکل یہ درست ہے کہ یہ بھی ساتھ ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا کہ یہ سارا جو ٹیکس ریفارمز کا یا ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کا پروسیس ہے, یہ بزنس ایکٹیویٹی کو سپورٹ کرتا ہے یا بزنس ایکٹیویٹی کو کہیں پریشرائز کرتا ہے, یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. حافظ محمد احمد صاحب, کہ آپ جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں بلا شبہ جب یہ انہانس ہوں گی تو روزگار بھی جنریٹ ہوگا اور ٹیکس ریونیو بھی بڑھے گا, تو آپ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی تھینک یو, بہت شکریہ. بزنس ایکٹیویٹی یا جب ہم تجارت کی بات کرتے ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو تجارت کا پروسیس ہے وہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے, کتنا آٹومیٹ ہے یا ڈیجیٹائز ہے, اس میں کتنے بیریئرز ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان نے اس حوالے سے بہت بہتر ترقی کی ہے کہ 2022 میں جب پاکستان سنگل ونڈو کا رول آؤٹ ہوا تو اس وقت 5 ڈپارٹمنٹ اس میں ایڈ ہوئے, اور آلموسٹ جو ہماری ایگریکلچر اور اینیمل ریلیٹڈ پروڈکٹس تھی ان کی امپورٹ ایکسپورٹ وہ اس میں ایڈ ہوئی, تو 70%
جو ہماری ٹریڈ ہے وہ ڈیجیٹائز ہو گئی. سو اس کا سب سے جو زیادہ فائدہ وہ ٹریڈ کو اس طرح ہے کہ ایک ٹریڈر اس سے پہلے مختلف ڈپارٹمنٹس میں جاتا تھا, ایک کاغذوں کا پلندہ لے کے جاتا تھا اور اس کو ڈفرینٹ جگہوں پہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, بینکس میں, کسٹم میں اور مختلف جتنے ریگولیٹری جو ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے وہ خود جاتا تھا, ڈاکومنٹس لے کے جاتا تھا. تو جب پی ایس ڈبلیو نے اس کو ڈیجیٹائز کر دیا, آٹومیٹ کر دیا, جس کے اندر آپ کو یونیفائڈ پیمنٹ سسٹم مل رہا ہے, یونیفائڈ رجسٹریشن سسٹم مل رہا ہے, آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اور ٹائم آف ڈوئنگ بزنس وہ کم ہو گیا ہے, جس سے آپ کی رینکنگ بہتر ہو گئی ہے. اچھا, یہ سارا جو پی ایس ڈبلیو کی ایک اچیومنٹ ہے, کی سکسیس فیکٹر ہے, جس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا ہے, تو اس کا امپیکٹ الٹیمیٹلی ہمارے جو پاکستان ہے اس کی ٹریڈ پہ پڑے گا. وہ اس کا اس طرح سے ہوگا کہ ہماری جو سیونگ ہے, سیونگ ان اے سینس کہ جو ایکسپینس فار ایگزامپل کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا تھا وہ کم ہو کے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق $450 ملین کا ہمیں اینولی اس کا ایک امپیکٹ پازیٹیو ہوگا. تو یہ جی 450 ملین کا ایک رپورٹ کے مطابق ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پازیٹیو سائڈ پہ جا رہے ہیں, اور بزنس اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو سسٹم ہے, جس طرح پی ایس ڈبلیو ایک سسٹم بنا ہے جس نے آٹومیٹ کر دیا ہے, ٹرانسپیرنسی اس میں آ گئی ہے, سب سے بڑھ کے اس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی جو کمپلائنس لیول ہے وہ بڑھ گیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ایفیشنسی بڑھ جائے گی. گورنمنٹ کے جتنے آرگنائزیشنز ہیں جو کراس بارڈر ٹریڈ میں مختلف این او سی لیٹر پرمٹ ایشو کر رہے ہیں, تو ان کی ایفیشنسی بڑھے گی. اس میں ایک بات یہ بتائیں کہ صوبائی گورنمنٹ ساتھ انوالو ہیں کہ کیونکہ زیادہ این او سیز انہوں نے جاری کرنے ہوتے ہیں, زیادہ نوٹیفیکیشن تو ان سے چاہیے ہوتے ہیں. جی بالکل. اچھا, جو گورنمنٹ صوبائی جو ادارے ہیں اگر وہ کراس بارڈر ٹریڈ میں ریلیٹڈ ہیں, مثلا جو پروونشل انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز ہیں, اور اسی طرح پروونشل جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں, اور اسی طرح جو ڈپارٹمنٹ جن کا پروونسز میں ہے اور وہ کراس بارڈر ٹریڈ ریلیٹڈ کوئی بھی لیٹر پرمٹ این او سی ایشو کرتا ہے, تو وہ بھی پی ایس ڈبلیو کے ساتھ انٹیگریٹ ہو رہا ہے اور اس کو ہونا ہے. سو پی ایس ڈبلیو ایکٹ جو 2021 میں پارلیمنٹ نے پاس کیا, اس کے اندر سب سے اہم بات یہ تھی کہ تمام گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس جو کراس بارڈر ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو پی ایس ڈبلیو کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا ہے. سو دیر از نو اسکیپ. مکرم جہاں صاحب, کسٹم کے کچھ سینئر افسران اب بھی کہتے ہیں یا ریٹائرڈ جو دوست ہیں کہ پہلے سیلز ٹیکس کسٹم کے پاس ہوتا تھا, پھر یہ ایف بی آر میں ریفارمز کی گئی تھیں سی بی آر میں, اور کسٹم سے سیلز ٹیکس لے کر ایک آئی آر کا نیا شعبہ, پہلے انکم ٹیکس گروپ ہوتا تھا تو وہ کر لیا گیا. اس کو کہتے ہیں کہ اگر سیلز ٹیکس دوبارہ کسٹم کو دیا جائے تو ریونیو کلیکشن بڑھ سکتی ہے, ریونیو بڑھ سکتا ہے. ایک تو آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں, اور دوسرا ہم نے بلا شبہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی بات کی ہے, لیکن پاکستان میں ایک غیر قانونی اکانومی بھی پائی جاتی ہے جس کو انڈاکومنٹڈ اکانومی کہتے ہیں یا بلیک اکانومی بھی کہا جاتا ہے. تو وہ کسٹم کے شعبے سے زیادہ ریلیٹڈ ہے. کتنے حد تک پاکستان میں سمگلنگ میں کمی ہو پائی ہے, اور یہ جو غیر قانونی معیشت ہے, حالانکہ ہم مارکیٹوں میں تو غیر ملکی سامان بھرا پڑا دیکھتے ہیں, خاص طور پر سگریٹس اور باقی چیزیں, تو یہ ریفارمز کے نتیجے میں اس معاملے میں کس حد تک بہتری آ سکتی ہے؟ جی تھینک یو. اچھا جی, جو پرانا ماڈل تھا وہ بہت ہی پرانا ماڈل ہے جس کو ڈائریکٹ ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس کہا جاتا ہے, جس میں انڈائریکٹ ٹیکسز کسٹم, سیل ٹیکس اور ایکسائز ایک محکمے کے پاس ہوتے ہیں. تو میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ کسٹم کو ریونیو والے معاملات سے تھوڑا سا پیچھے ہونا چاہیے. اس کا کام ہے ٹریڈ, خاص طور پہ ایکسپورٹس, مینوفیکچرنگ کو اور ایکسپورٹس کو بڑھانا کسٹم کا کام ہے. تو یہ ایک اچھا میرے حساب سے فیصلہ ہوا تھا کہ ریونیو والی ساری چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا تھا, اور ہمیں اس سے آگے کے ماڈل پہ دیکھنا چاہیے, واپس پچھلے ماڈل پہ نہیں دیکھنا چاہیے. تو میں تو سپورٹ نہیں کرتا ہوں کہ جی یہ انڈائریکٹ ٹیکس اور ڈائریکٹ ٹیکس کا جو پرانا ماڈل تھا اس کو ہم واپس لے کے آئیں. میرا تو یہی ہے, جیسے یہ مہتاب حیدر صاحب نے بھی کہا کہ امپورٹ کی سٹیج پہ بے شمار ٹیکسز کی بھرپار ہے, اس کو گریجولی شفٹ کرنا چاہیے ڈومیسٹک سائیڈ پہ. فوراً تو نہیں کر پائیں گے, اس میں ٹائم لگے گا, لیکن گریجولی کرنا چاہیے.
یہ جو کئی ایک بلیک اکانومی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، جن ملکوں میں امپورٹ کے اوپر بہت زیادہ ڈیوٹیز ٹیکسز موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ اسمگلنگ کا اور مس انوائسنگ کا مارجن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ میل پریکٹسز، وہاں پہ یہ خرابیاں بڑھ جاتی ہیں۔ جن ملکوں میں لوور ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز امپورٹ کی سٹیج پہ لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اس طرح سے نہ اسمگلنگ کا ایشو ملے گا۔ تو اگر آپ نے یہ اسمگلنگ کو اور انڈر انوائسنگ کو حل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ اسپیشلائزیشن پہ جانا پڑے گا۔ جو تیسرا آپ کا سوال رہا کہ جی ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے ہماری اسمگلنگ وغیرہ کتنی کنٹرول ہو پائے گی، تو ابھی ہمارے پاس ایک ممبر کسٹم آپریشنز ہوتے ہیں جو کہ امپورٹ، ریونیو، اینٹی اسمگلنگ، ایکسپورٹ، ٹرانزٹ ساری چیزیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں۔ جو یہ ہماری ریسٹرکچرنگ ہے اس کے اندر پھر یہ سب کے ممبرز علیحدہ ہو جائیں گے۔ سو امپورٹ اور ریونیو ایک صاحب دیکھ رہے ہوں گے، ایکسپورٹ دوسرے صاحب دیکھ رہے ہوں گے، اینٹی اسمگلنگ تیسرے صاحب دیکھ رہے ہوں گے، تو اس کی وجہ سے زیادہ آپ کی اس پہ دھیان بھی بڑھ جاتا ہے، فوکس بھی بڑھ جاتا ہے، ریزلٹس بھی ڈی جی لیول کا اوپر ایک ڈی جی آفیسر ایک بیٹھا ہوں گے، ہوگا۔ ڈی جی ایک بیٹھے ہوں گے۔ یہ بھی تھوڑا سا کویشچن پیدا ہو رہا ہے کہ ابھی تو چیئرمین ہے ایف پی آر کے جو گریڈ 22 کے ہوتے ہیں عام طور پر، جی جی، لیکن ڈی جی کتنے کون سے گریڈ کا 22 ہوگا؟ گریڈ کے ڈی جی ہوں گے۔ ایکچولی یہ نومن کلیچر کا ایشو ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک میں جو کسٹم کے سربراہ ہیں ان کو ڈی جی ہی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جیسے آپ کے ایف آئی اے کے سربراہ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ڈی جی۔ آئی بی کے سربراہ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ڈی جی۔ تو جیسے بہت سارے محکمے ان کے سربراہ ڈی جی ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے کسٹم کے سربراہ بھی ڈی جی کہلائیں۔ مہتاب صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ حافظ صاحب، پاکستان میں اسمگلنگ کی ایک اور بھی وجہ ہے، مکرم صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ڈیوٹی زیادہ ہوتی ہے تو اسمگلنگ پر، ایک اور بھی وجہ ہے کہ لوکل پروڈکٹس کی کوالٹی کے ایشو کے نام پر بھی اسمگلنگ ہوتی ہے کہ یہ باہر کی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ پائیدار چیز ہے، اس کی کوالٹی، یہ جو پاکستان میں لوکل پروڈکٹس کو لو کوالٹی پروڈکٹس کے طور پر سمجھا ہے، اس مسئلے کا کیا حل سمجھتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں ایز اے نیشن دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہمیں اس بات پہ مطلب بلیو کرنا ہے اور کام بھی کرنا ہے۔ کام جو کرنا ہے، پہلے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے اس پہ ہمیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق چیزوں کو مینوفیکچرنگ لیول پہ لے کے آنا ہے۔ یعنی پوری دنیا میں مینوفیکچرنگ کا جو سسٹم ہے، ہمارے ہاں پی کیو ایس اے کا ایک ادارہ بھی ہے، لیکن کوئی سٹینڈرڈ میٹ نہیں کیے جاتے۔ لوگ پیسے دیتے ہیں اور چیزیں لو گریڈ کی لیتے ہیں، تو اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو اسمگل ہو کر آئی ہے، کنزیومر کو کیا تعلق ہے اس بات سے؟ کنزیومر کو اچھی چیز مل رہی ہے، اسمگل ہو کر آئی ہے یا امپورٹ ہو کر آئی ہے؟ تو یہ دیکھیں، کنزیومر کو جو چیز چاہیے وہ یہ چاہیے کہ کوالٹی کی چیز چاہیے۔ تو اس کا مطلب کہ ہمیں فوکس اپنی کوالٹی پہ کرنا ہے۔ اب کوالٹی کے اوپر ہم جتنا ورک کر لیں، ظاہر ہے اس کا الٹیمیٹ رزلٹ اور فائدہ یہی ہوگا کہ ہمارا اپنا نام ظاہر ہے روشن ہوگا ملک کا، اور کہ یہاں پہ ایک چیز پروڈکٹ جو بھی ہے وہ کوالٹی وائز بن رہی ہے۔ تو اس وقت جو کوالٹی کے ادارے ہیں، ظاہر ہے ہمیں اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مینوفیکچرنگ لیول پہ اور اس سے پہلے، یعنی ظاہر ہے ایسا نہ ہو کہ ایک فیکٹری فار ایگزامپل بن جاتی ہے، پروڈکٹ آ جاتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ پروڈکٹ چل رہی ہے اور اس کی کوالٹی لو ہے، پھر جا کے ادارے حرکت میں آئیں۔ تو شروع سے اگر ایک چین اس طرح سے بنے کہ کوالٹی کی جو پروڈکٹ کی ٹیسٹنگ کوالٹی وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہو، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ مارکیٹ میں آئے، تو یہاں ایک گیپ ہے۔ جب تک یہ گیپ نہیں ختم ہوگا کہ مارکیٹ میں آنے سے پہلے اس کی کوئی سرٹیفیکیشن، کوئی کوالٹی سٹینڈرڈ، اور وہ ظاہر ہے ایک ٹرسٹڈ ادارے ہوں جس کو گورنمنٹ نے اس اندر ایک ایمبٹ کے اس کو رکھا ہو، تو تب ہی جا کے، اور پھر ظاہر ہے ہماری نیشن کی ایک ہم پریکٹس ہماری ہو جائے گی کہ ہمیں اپنے ملک میں اگر کوالٹی کی چیز مل رہی ہے ہم پریفر نہیں کریں گے باہر کی چیز۔ سید مہتاب حیدر، پاکستان میں یہ پچھلے دنوں پرائم منسٹر کے سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی، وہاں پر فارمر فائنانس منسٹر نے رپورٹڈلی یہ کہا کہ 56% فائلرز ٹیکس زیرو دیتے ہیں، صحیح ہے، اور 90% جو ٹیکس ہے وہ صرف 2 لاکھ ٹیکس پیئر ادا کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں آپ جانتے ہوں گے کتنا انڈائریکٹ ٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں، اور انکم پر کتنا ٹیکس ہے، کیا ریشو ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی۔ جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو ہے وہ اگر ود ہولڈنگ کو بھی میں انڈائریکٹ ٹیکس سمجھتا ہوں، تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ویسے تو 60-40 کی ریشو ہے، لیکن اگر ود ہولڈنگ کو شامل کریں تو 80-20 کی ریشو ہے۔ یہ اٹس ٹو مچ۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس کے اندر جو میں سمجھتا ہوں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک کے اندر دیکھیں، ہم ایک انکم ٹیکس کا آرڈیننس ہے، اس انکم ٹیکس کے آرڈیننس میں ہم نے جو ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں
ان کو سب سے پہلے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے کہ یہ ایگریکلچر کی جو انکم ہے وہ پروونشل ڈومین ہے, کیا پروونسز کے ساتھ یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ اگر آپ کا کیپیسٹی کا ایشو ہے تو مرکز جو ہے وہ ٹیکس جمع کرے اور آفٹر ڈیڈکشن آف منیمل چارجز وہ صوبوں کو جو ہے وہ واپس کر دے. تو اس طرح کا ارینجمنٹ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا دیکھیں بنیادی طور پہ کیا نظام ہے, یہ نظام یہ ہے کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے جو پروپورشن وائز آپ جو پور اور مڈل انکم ہے ان سے زیادہ ٹیکس لیتے ہیں اور جن کے پاس انکم زیادہ ہے ان سے آپ کم ٹیکس لیتے ہیں. تو یہ بنیادی اصلاحات ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کرنا چاہتا ہوں ریسٹرکچرنگ کے بارے میں. راجن پور کا شخص موبائل ریچارج کرتا ہے پہلے ٹیکس وہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے نا, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اس کو کیا کبھی ریٹرن ہوا؟ آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ وہ حالانکہ اس کا حق نہیں بنتا لیکن اس سے ود ہولڈنگ کی مد میں پیسے لے لیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے یہ ایڈجسٹیبل ہے. مجھے آج تک وہ بندہ دکھایا جائے جس کو وہ ریفنڈز ملا ہو, کسی کو نہیں ملتا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ایشو یہ ہے وہی اصلاحات یہی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو بڑھائیں اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو کو کم کریں. ایک بات میں ریسٹرکچرنگ کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں, کوئی ریسٹرکچرنگ نہیں ہوگی جب تک پولیٹیکلی ایف بی آر کو اٹانومی نہیں دی جاتی. یہ پالیسی ونگ, آپریشن ونگ یہ علیحدہ ہو جائیں گے. ہم اٹانومی پر بات کرتے ہیں, پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں, ہم یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے. ایف بی آر میں کافی سارے پہلے سے بھی اصلاحات کی گئی ہیں اور ماضی میں ایک نیا سسٹم بھی لایا گیا تھا جس کو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کہا گیا تھا. یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سمگلنگ اور ٹیکس چوری روکنے میں کافی معاون ثابت ہوگا, لیکن ایسی رپورٹیں ہیں. مکرم جان انصاری صاحب, یہ ٹریس اینڈ ٹریک سسٹم کیوں ناکام ہوا یا اپنے مطلوبہ نتائج کیوں نہیں دے پایا؟ اچھا جی, انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے ان لینڈ ریونیو کی سائٹ پہ امپلیمنٹ. میں چونکہ کسٹم کی سائٹ پہ میرا تعلق ہے تو میں اس پہ کمنٹ نہیں دے پاؤں گا. شاید پوچھتے ہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات کہ یہ ان لینڈ ریونیو کی طرف سے آیا تھا, لیکن اس میں اس کا ڈیزائن جو تھا نا وہ ایسا لگتا تھا جیسے ایک کسٹم کی اسکیم ہو. مہتاب صاحب کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ میں یہ جب پی ایس ڈبلیو کی بات کر رہے تھے میں اس ٹائم بھی یہ سوچ رہا تھا دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی اس ٹائم تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ ایفیکٹو انفورسمنٹ نہیں کریں گے. ٹیکنالوجی تو بول کے دیکھیں اب ہوا کیا ہوا, یہ کہ یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی بات آپ کر رہے ہیں, اس ملک میں 30 سے 40 سگریٹ کے مینوفیکچررز ہیں. فالٹ تھا یا میں بات سن لیں, 30 سے 40 سگریٹ کے مینوفیکچررز ہیں. 2 کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے ٹریک اینڈ ٹریس لگایا, باقی تھرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کسی نے نہیں لگایا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 2 سہارے لیے. ایک تو کورٹس میں گئے, وہاں سے سٹیز لیے, اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا. اور دوسری طرف اگر وہ آپ یہ دیکھیں انفورسمنٹ کی بات میں کیوں کر رہا ہوں, ایک سگریٹ کا پیک ہے اس کے اوپر ٹریک اینڈ ٹریس کا لگا ہوا ہے, وہ آپ کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے, وہ سٹیمپ خود تو نہیں بولتی, آپ نے انفورسمنٹ کرنی تھی اور جا کے یہ دیکھنا تھا کہ کس ڈبی پہ سٹیمپ نہیں لگی ہوئی. تو جب تک, اور یہ میں پی ایس ڈبلیو کے بارے میں بھی یہ بات کروں گا, انہوں نے کوئی 30 یا 40 مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو انٹیگریٹ کرنا ہے. انٹیگریٹ اگر جتنے جلدی ہو جائے گا اتنے جلدی یہ کامیاب ہوگا, لیکن پی ایس ڈبلیو بہتر جا رہا ہے. مہتاب صاحب ایک بات بتائیں, کیا مطلب سگریٹ کے ایک سٹال پر کھوکھے پر جا کر کسٹم والے یا آئی آر والے جا کر چھاپے مار سکتے ہیں, مارتے رہے, کیا یہ ممکن تھا؟ آپ ایک ڈیٹرنس تو کریٹ کریں نا. ابھی پچھلے دنوں میں پھر کچھ ہوا ہے, آپ نے دیکھا کہ اے جے کے میں پچھلے 2-3 دن پہلے کافی زیادہ ریٹس کیے انہوں نے. ایک تو اے جے کے اندر بھی پرابلم ہے, وہاں پہ ایف بی آر کا لا امپلیمنٹ نہیں ہوتا. یہ بہتر بتا سکتے ہیں, پچھلے دنوں میں ایک اور کام ہوا تھا, انہوں نے جوائنٹ اسکواڈز بنائے تھے کہ جس میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ تھے اینٹی سمگلنگ کے حوالے سے. اب وہ کتنا افیکٹو ہے سر اس کے بارے میں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن یہ انفورسمنٹ کے بغیر ٹیکنالوجی وائڈ سلوشن نہیں ہے. جی حافظ محمد احمد صاحب. جی تھینک یو. جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات ہے تو ظاہر ہے اس کا یوزج ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کریں گے, اور
PSW ایک کامیاب نمونہ ہے پاکستان کے سامنے اور دنیا کے سامنے بھی، جس نے ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ٹریڈ کے پروسیس کو آٹومیٹ کر دیا اور سمپلیفائی کر دیا. جی. اب جہاں تک سر مہتاب صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جتنا لیکن جلدی یہاں ہم پر کر ایک لیں گے. مسئلہ ہے کہ میں تھوڑا رکوں گا. پاکستان میں جس نے بھی دکان لگانی ہے، کھوکھا لگانا ہے، کاروبار شروع کرنا ہے، اس کو کہیں سے کوئی NOC، کوئی لائسنس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگ گھر گرا کر شاپس بناتے ہیں، پلازے بنا لیتے ہیں اور کاروبار شروع کر دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. کیا ایسا چل سکتا ہے؟ دیکھیں اگین میں بات کروں گا کہ جو PSW ہے اس کا تعلق کراس بارڈر ٹریڈ سے ہے. سو اگر کوئی فار ایگزامپل بزنس کرنا چاہ رہا ہے تو ظاہر NTN اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے پاکستان میں. NTN ہوگا فرسٹ ڈاکومنٹ ہے، اس کے بعد وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے. دکان اس نے لگانی ہے، ظاہر ہے جو بھی پروسیس ہے اس کا ایک سپریٹ پروسیجر ہے، وہ اس کو فالو کرنا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی اس کو امپلیمنٹ کروا رہا ہے نہیں کروا رہا. جی. مکرم جان انصاری صاحب، پاکستان میں بہت ساری برآمدی اسکیمیں چل رہی ہیں، لیکن برآمدات میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نظر نہیں آتا. معمولی اضافہ ہوا بھی ہے ماضی میں. تو ان اسکیموں کا میسیولی غلط استعمال کی افواہیں آتی رہتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان اسکیموں کا غلط استعمال میں کون لوگ ملوث ہوتے ہیں اور کیوں ہو رہا ہے؟ جی بالکل، برآمدی اسکیمیں جو ہیں وہ پاکستان کی ایکسپورٹ کو سپورٹ کرتی ہیں، اور پہلے ہمارے پاس کافی زیادہ برآمدی اسکیمیں ہوتی تھیں، 4 مختلف ہوتی تھیں. ان سب کو مرج کر کے ایک سنگل اسکیم میں ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے نام سے رائج کیا گیا. اور اس میں کچھ کیسز آئے ہیں جس کے اندر کچھ لوگوں نے مس یوز کیا ہے، اور مس یوز کوئی سائنسی طریقے سے نہیں کیا ہے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک لائسنس لیا ہے کہ میں نے ایکسپورٹ کرنا ہے، اور سامان لے کے ان کے پاس جو ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں انہوں نے ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بیچ میں انہوں نے لوکل مارکیٹ میں چیزیں بیچ دی ہیں. جب ایکسپورٹ نہیں ہوا ہے، ان کی سٹاک ٹیکنگ کی گئی ہے، سامان نہیں ملا ہے، کیسز بنا دیے گئے ہیں، FIRیں کر دی گئی ہیں. لیکن یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ شاید 2 سے 4% سے زیادہ اس طرح کے کیسز نہیں ہیں. جو ہمارے پاس فیڈ بیک آ رہی ہے بڑے بڑے جو 2 سے ایکسپورٹرز ہیں، 4% بھی کافی ہے. جی ہے، لیکن اگر آپ کے 90 95 96% لوگ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. یہ اسکیمیں اس طرح کی ہیں کہ اگر وہ ان کی 100 روپے کی چیز ہے اور اس پہ ان کو 25 روپے یا 30 روپے ڈیوٹی اینڈ ٹیکس پہلے دینا پڑتا ہے، اور ایکسپورٹ کے ٹائم پہ ان کو ریفنڈ لینا پڑتا ہے، اور پیسے پھنسے رہتے ہیں. تو ان اسکیموں کے اندر آ کے نہ وہ کچھ دیتے ہیں، نہ کچھ ان کو واپس لینا پڑتا ہے. تو اس لیے ان کا کاروبار کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہمارے پاس جو بڑے بڑے گروپ سے فیڈ بیک آ رہی ہے، جو آپ کے بڑے ایکسپورٹرز ہیں، وہ بہت خوش ہیں اس سے. وہ کہتے ہیں جی ہماری زندگی کافی آسان ہو گئی ہے، پہلے ہمارے پیسے پھنس جاتے تھے ریبیٹ میں، ریفنڈ میں. ابھی ان اسکیموں کی موجودگی سے ہماری کیش فلو کے مسائل بہت کم ہو گئے ہیں. تو یہ ہے. بہرحال جیسے آپ نے کہا، ہر ایک چیز میں امپروو کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی جو فرسٹ ٹائمر لوگ تھے جن کی طرف سے مس یوز ہوا ہے، تو اس کو امپروومنٹ کے حوالے سے کوئی اس وقت تجاویز لی جا رہی ہیں. انشاءاللہ اور بہتر ہو جائے گا. جی، ہمارے ساتھ ہیں شاہد حسین اسد، سابق ممبر لینڈ ریونیو FBR. ناظرین، پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو تاجروں پر، ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے کا. کوئی بھی حکومت ماضی میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے. موجودہ حکومت نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے کہ ریٹیلرز سے بجلی کے بلوں پر ٹیکس وصول کیا جائے گا، اور کم از کم اس کی 1200 روپے مقرر. شاہد حسین اسد صاحب، آپ ماضی میں اس حوالے سے کافی کام کیا ہے اور تاجروں کے نمائندوں سے مذاکرات بھی کرتے رہے ہیں. کیا وجہ تھی کہ ماضی میں ٹیکس نہیں لگایا جا سکا؟ اس کو RGST بھی کہا گیا تھا، اس کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس بھی کہا گیا تھا، لیکن نہیں لیا جا سکا تھا. کیا وجہ تھی؟ یہ تو اب جو ریٹیلر والا ٹیکس ہے، یہ تو RGST میرے خیال میں نہیں ہے، یہ تو انکم ٹیکس ہوگا نا. RGST تو سیل ٹیکس جی سر، زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انکم ٹیکس تو ذرا ڈفرنٹ چیز ہے. اور ابھی بھی وہ بجلی کے بلوں کے تھرو اگر کہہ رہے ہیں تو وہ تو ایک حد تک ہی ہوگا. اصل میرا اپنا جو رائے ہے، جس سے میں بار بار سب جو ہے ارباب اختیار کہتا بھی رہا ہوں، کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی ڈاکومنٹیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن بہتر ہوگی تو آپ کی صحیح سیلز جو ہیں وہ سامنے آ سکیں گی، اور صحیح سیل سامنے آئے تو اس کے ساتھ آپ صحیح اس کا پروفٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو صحیح اماؤنٹ میں ٹیکس بھی لگا سکتے ہیں. اب یہ جو اسکیم انہوں نے اگر 1200 روپے ٹیکس کی بنائی ہے،
اور وہ بھی बिजली के बिलों के थ्रू लेना है, तो इसमें कोई ऐसी खास बात मुझे तो समझ नहीं आई कि इससे क्या नतीजा अखज़ करना चाहते हैं या आपकी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस कैसे होगी। असल चीज़ तो ये है कि बजाय टैक्स के रेफरेंस से हुकूमत को ये स्कीम बनाना चाहिए कि एक अमाउंट से ज़्यादा कोई भी सेल परचेज, चाहे वो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो या नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, वो क्रॉस चेक के बगैर या डेबिट कार्ड के बगैर होगी नहीं। और अगर आप कोई डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको कुछ रियायत मिलनी चाहिए। इसी तरह से जो बेचने वाला है उसको भी कुछ टैक्स में कंसेशन मिलनी चाहिए, ताकि उसका भी इंटरेस्ट पैदा हो कि वो चीज़ों को डेबिट कार्ड के थ्रू बेचे। अभी तो आप कई दुकानदारों के पास जाते हैं तो उन्हें कहते हैं जी मैं क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहता हूँ, वो कहते हैं जी हमारे पास क्रेडिट कार्ड की सहूलत ही नहीं है या हमारा मशीन ख़राब है। तो आप ये जो कैश ट्रांजैक्शन है इसको अगर आप बदल दें बैंक ट्रांजैक्शन में और उससे आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर करें, तो उस सूरत में आपकी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस हो सकती है, आपको टैक्स भी ज़्यादा आ सकता है, लोगों के आपको सही जो सेल का क्वांटम है वो भी सामने आ सकता है। जी शाह साहब, आपने लेट ज्वाइन किया है, हमारे साथ बैठे हैं मुकरम जान अंसारी साहब, मेंबर कस्टम लीगल। इनसे बात हो रही थी एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से, जो कि एक गवर्नमेंट ने प्रपोजल लाई है जिसको बल्कि अप्रूव किया गया है कि एफबीआर के दो बोर्ड्स, फेडरल बोर्ड ऑफ कस्टम और फेडरल बोर्ड ऑफ इनलैंड रेवेन्यू बनाए जाएंगे और उनके डीजीज होंगे। इस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। आप क्या समझते हैं इस कितना इफेक्टिव होगा टैक्स वसूली का निज़ाम इससे? कुछ भी नहीं होगा। अभी भी एफबीआर के दो हिस्से अलग अलग ही हैं। कस्टम का मेंबर अलग होता है, वो बाख्तियार होता है। आईआर का मेंबर अलग होता है, वो अपने स्फीयर में बाख्तियार होता है। तो इसको करने से मुझे तो ऐसी खास फर्क समझ नहीं आता क्या होगा। मुकरम जान अंसारी साहब, ये जो ताजरों का अमल है, आप कस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन एफबीआर में है कि और हम सब पाकिस्तानी हैं, सारे सिस्टम को देखते हैं, तो ये माजी की जो तजावीज़ थी, जो स्कीमें लाई गई थी उनमें और मौजूदा जो ये बिजली के बिलों के साथ टैक्स वसूल किया जाएगा, इसमें कितना फ़र्क है कि कितनी इफेक्टिव साबित होगी? जी, ये जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली मेरा शोबा तो नहीं है जी। बहरहाल रिटेलर्स को हमने बिल्कुल टैक्स नेट के अंदर लेके आना है और ये एक इस दफ़ा जो इसका ख़ास एक नया निज़ाम आया है वो ये है कि इन्होंने मोबाइल फ़ोन के बेस पे एक ऐप बना दी है और उस ऐप में सेल्फ रजिस्ट्रेशन है और उसी के तहत बहुत सारी चीज़ें उसमें बना दी गई हैं। तो एक जो ताजरों का ख़दशा होता था कि जी टैक्स के निज़ाम के साथ हमें डील करना पड़ेगा, एफबीआर से दफातर में क्लर्क होंगे, बाकी सारे लोग होंगे, तो ये एफबीआर उनको एक एश्योरेंस दे रहा है कि इसके ज़रिए अगर आप आएंगे तो आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है, ये आप इलेक्ट्रॉनिकली बिजली के बिलों के साथ भी तो डील करते हैं। ये मुझे नहीं क्लैरिटी है बिजली के बिलों के बिल वाला बिजली के बिलों के साथ नहीं है वो जो टैक्स। कह रहे हैं ना कि एफबीआर के साथ डील ना करना पड़े, आइसको लेस्को गैपको के साथ भी तो डील करते हैं। बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, करेक्शन कराने के लिए आते हैं, दूसरे महकमों के साथ भी डील करते हैं। क्या ये मैं बहानेबाजी नहीं है मेहताब साहब के एफबीआर के पास ना जाना मैं पड़े? एक चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ राना साहब। ये बिजली के बिलों के साथ वसूल नहीं किया जाएगा जी। इसका अभी निज़ाम सिर्फ ये आया है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है जो 30 अप्रैल तक है और 1 जुलाई से आपने इसका टैक्स वसूल करना है। वो तरीक़ाकार क्या होगा? वो तरीक़ाकार में मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं, दुकान का साइज़ और उसको सामने रख के कोई एफबीआर उसके बारे में अभी डेलिब्रेशंस कर रहा है। मिनिमम टैक्स जो है वो 1200 रुपया होगा, जैसा सर ने भी बताया। बुनियादी बात ये है कि एक बात तो मानने वाली है और वो मैं समझता हूँ कहनी चाहिए, वो ये है कि ये स्कीम ये बताती है कि ताजर अभी तक इस मुल्क में टैक्स नहीं दे रहे, तो उनको बार बार एक आसान स्कीम लाकर उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है। एक दफ़ा फिर ये कोशिश हो रही है। मेरे जो 20-25 साल का तजर्बा है, 8 से 10 स्कीम आ चुकी हैं, हर दफ़ा नाकाम हुई है। अब देखना यह है कि ये किस हद तक कामयाब होगी। इससे ज़्यादा आसान स्कीम अभी तक कोई नहीं आई और अगर ये कोई नहीं करता तो मैं समझता हूँ, देखें मैं सैलरी क्लास से हूँ, अगर मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूँ तो इस मुल्क के ताजरों को जो लाखों रुपए कमाते हैं, मेहरबानी करें
टैक्स नेट के अंदर आएँ और इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि SIFC के अम्ब्रेला ऊपर है तो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी और ताजर टैक्स देने के लिए तैयार। क्या आप क्या समझते हैं? जी मेरे ख्याल में उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और जितना ज़ाहिर है हम एज अ पाकिस्तानी हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम इस मुल्क से बहुत फ़ायदे ले रहे हैं और ये मुल्क हमें प्रोटेक्शन दे रहा है और हमें ज़ाहिर ज़िंदगी के जितने लवाजमात है वो हम पूरे कर रहे हैं, तो हमें इस मुल्क के लिए अपना जो ज़िम्मेदारी है, कौमी फ़रीज़ा है, वो अदा करते रहना चाहिए। और ज़ाहिर है हुकूमत अपने मुख्तलिफ़ तरीके से कोशिश करती है, पॉलिसीज़ बनाती है और कोशिश ये होती है कि हम अपना जो महसूलात हैं हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। तो उम्मीद तो बेहतर की जा सकती है कि ये पॉलिसी कारआमद रहेगी। जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन माजी के तजर्बे जो मेहताब साहब कह रहे थे बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि 5-6 हुकूमतें तो देख चुके हैं हम कि हर हुकूमत ने कोशिश की है ताजरों से टैक्स लेने की, लेकिन ताजर टैक्स नहीं देना चाहिए। जब आप कमा रहे हैं तो टैक्स तो देना चाहिए। जी मेहताब साहब। देखें, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी होनी चाहिए। आप कैरेट भी दे रहे हैं लेकिन स्टिक भी साथ रखें। अभी तक जो स्कीम आई है उसमें कहा गया है कि जो रजिस्टर्ड नहीं होगा उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। मसला ये है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। अगर आप इस मुल्क की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करते, हाँ अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं फिर आपको ये भी हक पहुंचता है कि आप ये पूछें कि उसके नतीजे में इस मुल्क के अंदर हम टैक्स दे रहे हैं तो आप ये बताएं कि उसके नतीजे में हमारी फलाह बहबूद के लिए क्या काम हो रहा है। लेकिन आप पहले टैक्स तो देना, अगर आप टैक्स नहीं देते तो फिर आपको ये सवाल करने का हक भी नहीं है। जी मुकर्रम जान अंसारी साहब, ये कैसे मुमकिन है कि कुछ लोग कमा भी रहे हों और टैक्स ना अदा करें? क्या ऐसे चल सकता है? और जो तनख्वाहदार तबका है सबसे ज़्यादा टैक्स वही दे रहा है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये मामलात जितना मुल्क कर्जा ले सकता था कर्जा लेके हम चलाते रहे हैं। पिछले कई दिहाइयों में कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा लेते रहे हैं और अब हमारे पास इतना भी रेवेन्यू नहीं आ रहा है कि हम कर्जों की किस्तें सालाना पूरी कर सकें। तो ऑप्शन कोई नहीं है। ये जो हम जितनी भी चीज़ें करने जा रहे हैं ये बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये सिचुएशन बहुत संजीदगी से लेनी चाहिए कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल इस वक्त बहुत एक मुश्किल मरहले से गुजर रही है और संजीदगी से हमें ये सारा करना है। एक मैं बहरहाल साथ और बात करना चाहूँगा कि ये जो कस्टम्स को अलहदा करने का मामला है ये सिर्फ रेवेन्यू से मुताल्लिक नहीं है। दुनिया के ममालिक में कस्टम एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक मेजर रोल अदा करता है, जबकि हमारे मुल्क में दुनिया के 1/3 के बराबर भी एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। दुनिया के अंदर जो जीडीपी का जितना हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है पाकिस्तान में उसके 1/3 के बराबर है। तो उसको कस्टम को अलहदा करने से जो रेवेन्यू वाले मामलात हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन उससे हटके जो हम ज़्यादा बड़ा फ़ायदा लेना चाह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, इस मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और इस मुल्क की एक्सपोर्ट हो, तो कस्टम का रुख जो है वो रेवेन्यू से हटा के हम ये जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं इसके अंदर शमूलियत चाह रहे हैं कि ये हो जाए। और अगर मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ेंगी और डॉलर आपके पास पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको बिल्कुल यकीन से कह रहा हूं कि बहुत सारे आपके मसाइल जो हैं वो डॉलरों की कमी की वजह से हैं। जब आपके डॉलर्स का इनफ्लो बढ़ जाएगा, बेशक वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो या एक्सपोर्ट के थ्रू हो, इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत मुश्किलात से निकल जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। मेहताब साहब आपने टाइम दिया, प्रोग्राम में शिरकत की। और हाफिज मोहम्मद अहमद साहब आपका भी शुक्रिया, टाइम दिया। हमारे साथ शायद हुसैन असद भी थे। नाजरीन, जो बातें हुई हैं जो मुकर्रम जान अंसारी साहब और मेहताब हैदर साहब ने की हैं कि देखें अगर कमाना है तो टैक्स भी देना होगा। ये नहीं हो सकता है कि कुछ लोग ज़्यादा टैक्स दें जो तनख्वाहदार तबका है और जो कुछ लोग जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों पर फिर रहे हों, कारोबार भी कर रहे हों, बड़ा मुनाफा भी कमा रहे हों और टैक्स ना दें। ऐसा नहीं चलेगा। नाज़रीन, अगले इतवार को फिर मिलेंगे। अल्लाह।